ایک بات کی طرف جو خاص توجہ دلانی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ جس موقع پر اب اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اب وہ اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے یا شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اور وہ اب راہ راست سے بھٹکتا ہے۔ ایک موقع تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عالم ارواح میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو دیکھا تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ پاک اس خوبصورت اور مبارک روح کو میری اولاد میں پیدا کر دے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 117 سے ہو رہا ہے۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ اپنے نبی پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی عنایات نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ویسے ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ کو تو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اس کی تفسیر میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگلی بات ہے کہ والمہاجرین، اور مہاجرین پر بھی اللہ مہربان ہو گیا، ان پر بھی اللہ کی نظر کرم ہو گئی، اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرما دی۔ والانصار، اور انصار پر بھی۔ مہاجرین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کہ جو مختلف علاقوں سے مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار
अपना वतन, अपना इलाका छोड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का दीन सीखने के लिए आए हुए थे। ये थे मुहाजिरीन। और अंसार कौन थे? अंसार वो थे जो मदीना मुनव्वरा के लोकल आबादी, जो दो कबाइल उनके मशहूर थे, औस और खजरज। इन लोगों ने इन मुहाजिरीन को मदीना मुनव्वरा में सिर्फ पनाही नहीं दी, बल्कि अपनी जाती अमलाक में से हर चीज में उनको अपना शरीक बनाया। ये थे अंसार। अब यहां जिस मेहरबानी का जिक्र है, जिस रहमत और इनायात का जिक्र है, ये इनायात किस बुनियाद पर हुई? फरमाया अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरा, कि मुहाजिरीन ने और अंसार ने इंतहाई सख्त घड़ी में, उसरा कहते हैं बहुत ज्यादा सख्त, सात कहते हैं घड़ी को, कि इंतहाई सख्त घड़ी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आपने देखा हर बंदा ये चाहता है कि मुझ पे अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाए, और ये हकीकत है कि हमारी दुनिया भी तब संवरती है जब अल्लाह की रहमत नाजिल होती, और हमारी आखिरत भी तब संवरेगी। इसीलिए जब इंसान परेशान होता है तो परेशानी के आलम में इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए कहा जाता है। को जब ये इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, इसके गुनाह माफ हो जाते हैं, तो अल्लाह की रहमत इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। इसी तरह जब कोई ऐसी परेशानी आ जाए कि अब उसमें इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं, उसके लिए यह है कि वो दुरूद मुबारक पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। तो वो दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह की रहमतें इस पर मुतवज्जे हो जाएगी। जब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी तो इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। इन्हें याद रखिए, इन मुहाजिरीन और अंसार पर जो अल्लाह मेहरबान हुए और अल्लाह की रहमत आई, तो आप देखें कि ये सफर कहां से शुरू हुआ था। आपने पढ़ा, जो साथी पीछे दर्स में बैठे हुए थे, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 थी कि ये सफर कहां से शुरू हुआ था इनका। ये सफर शुरू हुआ था लैलतुल उक़बा से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के अंदर मीना में मस्जिद खीफ के सामने जहां ये जमारात हैं, वहां एक पहाड़ी थी जिसको उक़बा कहते थे। अब वो पहाड़ी खत्म हो गई है, अब उसको काट के सड़क बना दी, मैदान कर दिया लोगों की सहूलत के लिए। इस पहाड़ी से ये सफर शुरू हुआ था। इस पर इन लोगों ने रात की तारीकी में, तन्हाई में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कमिटमेंट की थी, ये मुआहदा किया था कि हालात जैसे भी हों, हम आपका, अल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने एक दफा कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, अब वो उसके ऊपर कायम हो गए, डट गए। ये लैलतुल उक़बा में शरीक हुए थे और अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुआहदा किया था, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि हम इस मुआहदे पे कायम रहेंगे तो अल्लाह हमें क्या देगा। अल्लाह ने फरमाया कि हम इनको जन्नत अता फरमाएंगे, हम इनको जन्नत देंगे। अब ये सफर शुरू हुआ और चलता रहा। अब एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने उस वक्त के बारे में खुद फरमाया कि साअतुल उसरा, वो इंतहाई सख्त घड़ी थी। ये कौन सी घड़ी थी? गज़वा तबूक का मौका था कि गज़वा तबूक सफर भी बड़ा तवील था, मौसम सख्त गर्म था,
اور معاشی اعتبار سے مسلمان اتنی کمزوری کا شکار ہو گئے تھے کہ گھروں میں فاقے پڑ رہے تھے، اور اب ایک آس پیدا ہوئی تھی، ایک آسرا لگا تھا کہ ان کے باغات کی کھجوریں پکنی شروع ہو گئی تھی، کبھی ان کھجوروں کو اتاریں گے اور پھر اس کو بیچیں گے، اس سے آٹا خریدیں گے، چینی خریدیں گے، اپنے بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں خریدیں گے، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ ان حالات کے اندر اللہ کی طرف سے کال آ گئی کہ اب ان سب چیزوں سے صرف نظر کرو اور آؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہو۔ اس موقع پر اکثریت تو ان لوگوں کی تھی کہ بس جیسے ہی آواز سنی فوراً تیار ہو گئے، لیکن کچھ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل تھوڑے سے ڈاماڈول ہونے لگے، لیکن پھر اللہ کی رحمت نے ان کا بھی بازو پکڑ لیا۔ تھوڑا خیال آیا ان کے دلوں میں، بچوں کا خیال آ گیا، اپنے افلاس کا خیال آ گیا، سفر کی طوالت کا خیال آ گیا، موسم کا خیال آ گیا، لیکن پھر انہوں نے اس خیالات کو اپنے دل سے نکال دیا، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو ثم تاب علیہم، تو اللہ بھی پھر ان پر مہربان ہو گیا، اس لیے کہ انہ بہم رؤوف الرحیم، وہ تو ہے ہی اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ تو اس آیت مبارکہ کی مزید تفصیل ہم آگے بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بات کی طرف جو خاص توجہ دلانی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ جس موقع پر اب اس نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اب وہ اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے، یا شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اور وہ اب راہ راست سے بھٹکتا ہے۔ ایک موقع تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عالم ارواح میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو دیکھا تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ پاک اس خوبصورت اور مبارک روح کو میری اولاد میں پیدا کر دے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ یہ خیال دل میں ہے لیکن زبان پہ نہیں لائے، موقع کی تلاش میں رہے۔ اللہ نے اپنے پروگرام کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں آ گئے اور وہ اپنی زندگی کا سفر طے کرتے رہے۔ ایک موقع آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کی سعادت ان کے دامن میں ڈال دی اور انہیں فلسطین سے اٹھایا اور اس وادی غیر ذی زرع مکہ کے اندر چاروں طرف کالے پہاڑ، جہاں نہ پانی کا گھونٹ نہ کوئی سبزہ، اللہ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ ہمارے گھر کی جگہ ہے اور اس کی بنیادیں تم نے اٹھانی ہے اور اس کی دیواریں اٹھانی ہے، اس پہ چھت ڈالنی ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اپنے بیٹے کو بھی حضرت اسماعیل کو بھی ساتھ ملایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تعمیر میں لگ گئے، اور جب تعمیر میں لگے تو مکہ کی گرمی، دھوپ، جسم سے پسینہ چھوٹنا شروع ہو گیا اور جسم تھکاوٹ کا شکار ہوا، اور مسلسل اس محنت کے بعد
جب تعمیر اپنی تکمیل کو پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، ہر مزدور کو اس کی مزدوری ملتی ہے جب وہ مزدوری پوری کر لیتا ہے، اگر آپ میری بھی اس مزدوری کا، میرے اس پسینے کا کوئی صلہ مجھے دینا چاہتے ہیں تو ربنا وبعث فیہم رسولا، عالم ارواح میں جو روشن روح میں نے دیکھی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس میں آپ سے اپنی اس محنت اور اس پسینے کا صلہ یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میری اولاد کے اندر بھیج دے، اسے بھیج، میں نے اب اس گھر کی تعمیر کر دی اور اسے اب یہاں پر بھیج کہ وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، آپ کے احکامات سکھائے، دین سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ دیکھو موقع ملا اور جب دعا مانگی، وہ دعا نے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پالی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر مبعوث فرما دیا۔ تو یہ ایسا موقع ہر انسان کی زندگی میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں مہاجرین اور انصار کا جو ایک سفر شروع ہوا تھا زندگی کا کہ انہوں نے اللہ سے جنت خریدی تھی، اب وہ موقع آیا جس پر اللہ نے خود فرما دیا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ مہربان ہو گیا، اللہ نے اپنی عنایات عطا فرما دی، اپنی رحمت نازل فرما دی اپنے پیارے نبی پر بھی اور ان کے ان ساتھیوں کے اوپر کہ جنہوں نے حالات کی سنگینی کی پرواہ کیے بغیر اپنے نبی کا دامن پکڑ لیا اور نبی کے ساتھ ہو گئے۔ یہ بھی موقع تھا۔ اور غزوہ خندق پہ بھی ایسا ہی ہوا، جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے ایک طویل خندق، طویل اور گہری اور چوڑی خندق کھود رہے تھے، تو اس وقت بھی معاشی اعتبار سے بہت خستہ حالی کا شکار تھے۔ کسی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، کسی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، پیٹ کو، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے کہ کام کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اور اس وقت صحابہ کرام کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو خوشی کے حالات میں اور خوشحالی میں اپنے قائد کا ساتھ دیں، ہم نے تو اس بات کا عہد کیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں گے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ جب حضور نے اپنے رضاکاروں سے، اپنے شاگردوں سے ان کے دل کے یہ جذبات ان کی زبان سے سنے تو فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، بس میں اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی کمی کوتاہیاں معاف کر کے اور ان کو آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے۔ تو میرے عزیز دوستو یہاں دیکھیے اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، اللہ مہربان ہو گیا، اللہ نے اپنی عنایت نازل فرمائی اپنے نبی پر بھی، مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے سخت گھڑی میں، جس میں ہر طرح سے تکلیف تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ثم تاب علیہم، کچھ ایسے لوگ تھے جو ابتدا میں تو تھوڑے سے گھبرائے لیکن پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا۔ پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کبھی دل میں کوئی ایسا خیال آئے اور انسان ڈاماڈول ہونے لگے اور اللہ پھر اپنی رحمت سے اسے تھام لے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ یہ بھی جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے
تو پھر اللہ پاک ان کو اغوائے شیطانی سے اور نفس امارہ کی تلبیس سے محفوظ فرما لیتے ہیں. تو فرمایا اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. انہو بہم رؤوف الرحیم، وہ تو تھا ہی ان پر بڑا مہربان اور ہر گھڑی اس نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا. اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.